नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल क़वमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमर व अन उस्मान व अन अलिय्यिन ज़िल क़वमी अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम व कफ़ा बिहा मिन निअमा। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिबतुम। आप सुन रहे हैं फ़ज़ाइल रमज़ान में इस्लाम की बहारों में अज़मत ज़हीर कादरी से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह वहदा सुने हैं लेक्चर। उम्मीद है कि आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। आज इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ हम एक सीरियल शुरू करेंगे जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका अलैहिस्सलाम तक तमाम डिटेल के साथ आपको उनकी हयात तय्यबा बताई जाएगी, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो कि हमारी वो बरगज़ीदा हस्तियाँ जिनको हम बग़ैर देखे मानते हैं और उन पर ईमान लाना ही बेहतरीन ईमान है। किसी एक का इनकार सब नबियों का इनकार है। तो आज इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ रहिए और अपने इल्म में इजाफ़ा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुरान के पहले सिपारे में पहले इंसान, पहले नबी, पहले खलीफा, पहले खामद, पहले बाप और पहले इंसान का ज़िक्र किया और क्या शाह फरमाया दिया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि मैं ज़मीन में बना रहा हूँ फ़रिश्तों अपना नाइब, अपना खलीफा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए बशर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यानी अबुल बशर, जिल्द वालों का बाप। और आदम अलैहिस्सलाम कुरान के अंदर 37 मरतबा बशर के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया। अल्लाह ताला तो इंसान को बनाने वाला है, वो तो बशर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हम आका अलैहिस्सलाम के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? कि बशर कहते हैं जिल्द वाले को, और जिल्द जानवरों की भी होती है। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमाअत ने, उनके जो अज़ीम फ़ुक़हा इकराम थे, उन्होंने ये इशारा फरमाया कि नबी के लिए अल्लाह तो बशर का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा सकता है, लेकिन आम इंसान जो हैं वो इन नबियों के लिए बशर का लफ्ज़ इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे एहतमाल हैं। वो हमारे पास वक्त थोड़ा होता है, हम फ़िक़ही मसले जो हैं, फ़िक़ही मसले हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह उन पर भी हमारा डिटेल के साथ सिलसिला होगा। क्या शाह फरमाया कि बशर का लफ्ज़ जो था वो अक्सर औक़ात काफ़रीन ने क्या कहा कि वो नबियों को हकारत की वजह से ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, तो इसीलिए ये मना फरमाया गया कि नबियों के लिए आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने इसका ज़िक्र फरमाया, और ये ज़िक्र क्यों फरमाया कि उनको मालूम हो जाए कि एक नई मखलूक जो है वो तैयार हो रही है, जो उससे पहले नहीं थी। आपको मस्जूदुल मलाइका क्यों कहा जाता है? मस्जूदुल मलाइका आपको इसलिए कहा जाता है, मस्जूद दरअसल मफ़ऊल के वज़न पर है, यानी जिसको सजदा किया जाए, और फ़रिश्तों ने सजदा किया। सजदा दरअसल ऐसे अमल को कहते हैं जो 7 हड्डियों पर अदा किया जाए। तो फरमाया कि अगर आप किसी इंसान को इस तरह सजदा करते हैं तो वो अमल हराम हो जाता है। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया गया, और आदम का लफ्ज़ जो है, पहले आप इस पर सुने कि इसका मायना क्या है। आदम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, कुछ ने कहा ये हिब्रू ज़ुबान का लफ्ज़ है, कुछ ने इब्रानी कहा। आदम अलैहिस्सलाम का मतलब क्या है? गंदमी रंग, ना सफ़ेद ना काले, कि कोई ये दावा ना कर सके कि सफ़ेद जिल्द वाले हैं, वो ये ना कहें जी वो सिर्फ़ हमारे ही बाप थे, और ब्लैक रंग वाले जो हैं वो ये ना कहेंगे ये हमारे ही बाप थे। वो ये कलर इस तरह क्यों हुए? क्योंकि हर जगह से मिट्टी लेकर आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, जिसमें जिस मिट्टी का असर आया उसी तरीके के जो है वो बच्चे जो हैं वो दुनिया में पैदा हुए। क्या शाह फरमाया अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने जब ये ज़िक्र किया, इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, मैं इंसान को बना रहा हूँ, बशर को बना रहा हूँ मिट्टी से। अब एक सोचने वाली बात है, अल्लाह अगर ना भी बताए तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो मालिक कायनात है, जो मर्ज़ी चाहे बना सकता है, जो चाहे फ़ना कर दे, जो चाहे उसको बाकी रखे। लेकिन अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए कुरान के अंदर अपनी सूरत, अपनी सुन्नत जो है वो जारी कर दी
کہ دیکھو میں رب کائنات ہو کر نبی کا چرچا فرشتوں کی محفل میں کر رہا ہوں، اور تم انسان ہو کر یہ کہو کہ نبی کے ذکر نہ کیا جائے، یا نبی کے آنے کے چرچے نہ کیے جائیں، نبی کے آنے کا میلاد نہ کیا جائے۔ فرمایا ابھی تو میں نے بنایا نہیں، تو میں چرچا پہلے کر رہا ہوں، تمہارے پاس تو نبی بنا کر بھیج دیے ہیں، چرچے کیا کرو میرے نبیوں کے۔ تو کیا شاہ فرمایا چرچا کرنا برا نہیں، نیکوں کے چرچے ہوتے ہیں۔ تو کیا شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، تو فرمایا تم بھی نبی آخر الزماں کا اعلان کرنا کہ تم ان کے امتی بن جاؤ گے۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ حالانکہ وہ نوری مخلوق ہے جس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے، اب دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کن کے ساتھ ان کو بنا دیتا۔ جو لوگ اسباب کے منکر ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز اسباب سے نہیں ہوتی، وسیلے سے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ چاہتا کن فرماتا آدم علیہ السلام فوراً بن جاتے۔ 40 سال تک مٹی گوندھ کے رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ علیحدہ علیحدہ جگہوں سے مٹی لے کر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ مٹی کے اندر پانی مکس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت اس لیے تھی کہ آدم علیہ السلام نے عالم اسباب میں اترنا تھا، دنیا میں آنا تھا، یہاں ہر چیز سبب کے ساتھ ہونی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن کو ایسا بنایا، پہلے گوندا، پھر سکایا، پھر اس کے اندر مختلف چیزیں جو تھیں وہ شامل کیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی، تاکہ ہر چیز کا عنصر جو ہے ان کے اندر شامل ہو جائے، اور اسی سے پھر سلسلے آگے چلیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وسیلے کے ساتھ آدم علیہ السلام کو بنایا، اور قیامت تک کے لیے یہ بات ثبت کر دی کہ تیرا تو باپ دنیا میں وسیلے کے ساتھ آیا ہے، تو بیٹا کیسے وسیلے کا انکار کرے گا؟ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ جو لوگ وسیلے کے انکار کرتے ہیں وہ پھر کس کی اولاد ہیں۔ الحمدللہ وحدہ ہم لوگ تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے باپ نبی ہیں، ان کا جو بننا ہے وہ جنت کے سبحان اللہ اندر ہے، اللہ کی رحمت ہو۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ بنایا اور اس کو وسیلے کے ساتھ بنا کر دنیا میں اتارا، اور فرمایا کہ دیکھو تم نے کھانا بھی کھانا ہو تو تم ہاتھ کے محتاج ہو، چیز توڑو گے منہ تک لاؤ گے تو جائے گی، اللہ نے کھانے تک کا وسیلہ بنایا ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا چلنا دیکھنا سب اللہ تعالیٰ نے وسیلے کے ساتھ بنا دیا، صرف فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سننا، دیکھنا، جاننا اللہ کا ذاتی ہے، اور جو اپنے بندوں کو عطا کیا وہ عطائی ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ یہ عطا کر دے کہ بیٹھے مدینے میں ہوں اور سب کی باتیں جو ہیں وہ سن لیں، عرش اعلیٰ پر بیٹھے ہوں اور تمام باتیں وہاں سن رہے ہوں۔ تو کیا شاہ فرمایا تمام فرشتوں کو بھیجا، سب سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کو بھیجا، فرمایا جائیں مٹی لے کر آئیں، کیونکہ جہاں پر آدم علیہ السلام کی آج قبر مبارک ہے وہاں سے مٹی لانی تھی۔ فرمایا وہاں سے مٹی لائیں، تھوڑی تھوڑی جمع کریں ساری جگہوں سے۔ جبریل امین جب تشریف لے جاتے ہیں تو مٹی، زمین کی مٹی انکار کرتی ہے، کیا کہتی ہے کہ میں مٹی اپنی نہیں دوں گی، کیونکہ اگر ان کے بدن سے یہ تو پاک ہی ہوں گے، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن جب ان کے اندر سے جو بچے دنیا میں تشریف لائیں گے وہ جب گناہ کریں گے تو جب ان کو سزا بعد مرنے کے دی جائے گی تو جس مٹی سے وہ بنے ہوں گے وہیں ان کو دفنایا جائے گا۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر بچہ جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اس کی ناف کے اوپر وہ مٹی چھڑکی جاتی ہے جہاں جا کر اس نے مدفون ہونا ہوتا ہے، جہاں سے لے کر اس کو بنایا گیا ہوتا ہے۔ وہ بندہ جہاں کہیں بھی ہو اس نے پلٹ کر وہیں آنا ہے جہاں سے وہ بنایا گیا ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ حضرت جبریل امین جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے، مٹی نے ان کے ہاتھ جانے کی جو ہے وہ معذرت کر لی کہ یا حضرت مجھے معاف کریں۔ پھر حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، ان دونوں فرشتوں کو بھیجا لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ جب اسرائیل علیہ السلام کی باری آئی تو آپ نے مٹی کو ایک دم چھین لیا اس سے، اور کیا شاہ فرمایا کہ تجھے بھی اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، تو ڈر رہی ہے، حکم ربی کی نافرمانی کر رہی ہے، میں رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اگر میں نے مٹی لے جانی ہے تو پھر لے جانی ہے۔ آپ نے ایک دم اس مٹی کو چھینا اور زمین سے جدا کر کے اوپر لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر فرمایا اسرائیل تیرا حوصلہ بہت بڑا ہے،
آج کے بعد تیرا نام موت والوں کے ساتھ فکس کر دیا جائے گا، تو ہی سب انسانوں کی جان نکالے گا۔ اور کیا شاہ فرمایا، اسرائیل علیہ السلام ایسے پیارے برگزیدہ فرشتے کہ آقا علیہ السلام نے جب معراج نبوی میں دیکھا کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا ایک سلسلہ ہے اور اس میں انسانوں کے نام، ان کے باپ کے نام لکھے ہیں اور ساتھ ہی ان کے سانس لکھی ہیں۔ وہاں پر گھنٹے منٹ نہیں چلتے، ہمارے یہاں پہ دنیا میں تو سیکنڈ گھنٹے منٹ ہوتے ہیں نا، وہاں پر ایسے نہیں ہوتا، وہاں پر سانس لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے بندے کے کتنے سانس ہیں۔ گھر والے پورا گھر بیچ کر لگا دے، سانس نہیں بڑھا سکتے۔ اور کیا شاہ فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے کہ اسرائیل تمہیں پتہ چل جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی یا حضرت، جب اذان ہوتی ہے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کس بندے کا کتنا سانس باقی ہے۔ قربان جائیے، کاش کہ نبی کے علم غیب کا انکار کرنے والے کچھ تھوڑا پڑھ لیتے تو ان کو یہ معلوم ہوتا کہ اگر ایک فرشتہ دنیا میں بیک وقت لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جان ایک ہی وقت میں نکال سکتا ہے تو کیا نبی ایک ہی وقت میں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا؟ دیکھیں نا، ایک نبی کا مقام فرشتے سے زیادہ ہے، تو اگر ایک فرشتہ جان نکالنے کے لیے جا سکتا ہے تو نبی اپنا جلوہ دکھانے کے لیے ہر جگہ نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ یہ ساری سلسلے جو ہیں آتے رہیں گے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ باطل فرقے کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ اگر ایک سانس تک جانتا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ ایک دن میں ایک بندہ تھوڑی مرتا ہے، ایک دن میں تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں بندے مرتے ہیں۔ چلیں وہ تو جان نکالنے والا ہے، اب آپ یہ سوچیں منکر نکیر ایک ہی ہیں۔ بندوں کو جب دفناتے ہیں، کئی بندے ایسے جن کے دفنانے کا وقت ایک ہی ہوتا ہے، اب منکر نکیر بیک وقت اس کی قبر میں بھی موجود ہیں اور دوسرے کی قبر میں بھی موجود ہیں، وہاں بھی حساب کتاب ہو رہا ہے اور 3 دن اور 3 راتیں حساب ہونا ہے۔ اپنی عقل سے کام لے۔ اگر منکر نکیر نہ جاننے پہچاننے فرشتے، منکر نکیر کا کیا مطلب ہے؟ نہ جاننے پہچاننے فرشتے، جو آپ کو جانتے نہیں، انہوں نے آپ کی بات نہیں سننی، مطلب کی بات کرنی ہے اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے بس۔ فرمایا اگر وہ 2 فرشتے ہر قبر میں بیک وقت موجود ہو سکتے ہیں تو کیا نبی تجھے بچانے کے لیے ہر قبر میں موجود نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں نا، آقا علیہ السلام کے دور میں بھی تو بندے مرتے تھے، سرکار ان کا نماز جنازہ پڑھا کے گھر چلے جاتے تھے، تو فرشتے قبر کے اندر کس کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے تھے؟ ماں تقول بک حاضر رجل، اس بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ وہ کون تھا؟ آقا علیہ السلام بیک وقت مدینے کے اوپر بھی موجود ہیں اور مدینے کی زمین کے اندر بھی موجود ہیں۔ بابا وہ بڑی اونچی ہستیاں ہیں، ان اونچی ہستیوں کو جاننے کے لیے علم بھی ٹاپ کلاس کا چاہیے۔ باتیں تو بندہ ہر کوئی کر ہی لیتا ہے، لیکن علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بات کرنا کہ صاحب علموں کا کام ہے۔ کیا شاہ فرمایا، اسرائیل علیہ السلام مٹی کھینچ کر لے آئے۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل تمہیں میں نے منتخب کر لیا کہ آئندہ ہر سلسلہ جو ہے وہ تم خود ہی کرو گے۔ مٹی کا ذکر بہت سارا جو ہے وہ آل عمران صورت کے اندر 59 ورس نمبر کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اور سورہ صافات کے اندر ورس نمبر 11 کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، سورہ حجر 26 کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ ہم صرف اس کو لینتھی نہیں کر سکتے، نہیں تو ہم آپ کو وہ والی آیات جو ہیں وہ پڑھ کے سناتے ہیں۔ سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 11 کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھیں۔ کیا شاہ فرمایا، پہلے مٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا ہاتھ لگا کر جنت کی نیشنلٹی دے دی۔ کیا کہا کہ آدم آپ اس کے اندر رہیں۔ پہلے مٹی سے بنایا، پھر ان کی رگوں کے اندر خون جاری کیا، سبب کے ساتھ، وسیلے کے ساتھ ہر چیز جو ہے بنتی رہی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو چیز زمین سے لی تھی، مٹی سے بدن بنایا۔ جب انسان فوت ہوتا ہے، جسم اسی لیے مٹی کے اندر مدفون کیا جاتا ہے کیونکہ وہ یہاں سے لے کر بنایا گیا ہے، اور روح جو ہے وہ بنی ہے کن سے، اسی لیے روح جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے کیونکہ وہ مالا اعلیٰ کا لفظ ہے، کن فیکون۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ سوائے اس کے نہیں کہ رب تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، صرف وہ فرماتا ہے کن تو فیکون ہو جاتا ہے۔ کن فیکون پر بھی انشاءاللہ ہماری بڑی تفصیلی بات ہوگی کہ کن فیکون کیا ہے اور کون ہے کن فیکون، کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہو جا تو فوراً ہو جاتا ہے۔ کیا شاہ فرمایا،
جو کن کے ساتھ بنی روح وہ اوپر چلی جائے گی، اور جو بدن مٹی سے بنا وہ نیچے مدفون رہے گا۔ تو فرمایا جسم بنانے کے بعد کافی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اس کے اندر روح ڈالی، اور ایک روایت میں پڑھا گیا کہ 40 سال تک 39 سال تک اللہ تعالیٰ نے غم کی بارش ڈالی، اور 1 سال اللہ نے خوشی کی بارش ڈالی اس مٹی کے اوپر جس سے آدم علیہ السلام کو بنایا جانا تھا۔ فرشتوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا میرے مالک تجھے تو اس مخلوق کے ساتھ پیار بڑا ہے، تو نے اتنا غم اس کی مٹی میں شامل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا جب اس کو غم آئے گا تب یہ کہے گا ہائے اللہ، اے میرے اللہ، مجھے یاد کرے گا، مجھے پیارا لگے گا، اور جب اس کو خوشی آئے گی اس نے مجھے بھول جانا ہے۔ اسی لیے اس کی زندگی میں خوشی کم رکھی ہے۔ لوگ زندگی میں خوشیاں ڈھونڈتے ہیں نا، یہ بات یاد رکھیں، دنیا غم، مصیبت، پریشانی، ٹینشنیں اس چیز کا نام ہے۔ آپ کس دنیا میں رہ کر خوشی ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہاں یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ آپ کو خوشیاں عطا کر دے تو اس کی رحمت ہے، الحمدللہ وحدہ۔ اسی لیے آپ سرکار نے فرمایا جس شخص نے خوشی کے اندر اللہ کی ذات کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ جب اس پر غم آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو جلدی غم سے بری کر دے گا۔ کیوں کہ وہ خوشی میں اللہ کو نہیں بھولا، اس نے اللہ کو یاد رکھا ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ البدایہ والنہایہ، آپ اس میں دیکھیے کہ وہ جمعہ جس میں آدم علیہ السلام کو بنایا گیا وہ 40 سال کا تھا۔ رب کائنات ہے بابا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ قیامت کے دن کو 50,000 سال کا کر سکتا ہے تو جمعے کو 40 سال کا نہیں کر سکتا؟ تو فرمایا 40 سال جمعہ جو تھا وہ 40 سال کا تھا، عصر اور مغرب کے درمیان۔ سوچے کہ عصر اور مغرب کتنی لینتھی کر دی اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے عصر کی نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کی، خاص طور پر عصر کی نماز کی۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی ان 2 وقتوں کو چنا، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت تھا اس کو چنا، اور آپ اس میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم جمعے کے روز پڑھا کرتی تھیں، اور فرمایا کرتی تھیں یہ ہر پریشانی کا حل ہے۔ آپ بھی جب پریشان ہو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سنت اور ان کا ورد یاد رکھیں، اور وہ دن چنیں جس میں اللہ نے نبی کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو حل کرے گا۔ بغیر گنے ہوئے، بغیر آپ شماروں کے بغیر پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو حل فرمائے گا۔ کیا شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب اس کو چن لیا تو آدم علیہ السلام کو جب اس میں بنایا گیا، سبحان اللہ، صحیح ابن حبان، بخاری و مسلم، ابن ماجہ، اس میں آپ یہ تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا شاہ فرمایا ابن خزیمہ نے التہذیب میں اس کو بیان فرمایا، اور کیا شاہ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صورت سے پاک ہے، صورت سے مراد یہاں کیا ہے؟ اپنی صفت، علم، پسند، یہ معنی ہیں چہرے کے۔ کیونکہ جب آپ فرنگ آسیہ پڑھیں گے یا دیگر اور لغت کی کتابیں پڑھیں گے، لغت وہابی سنی شیعہ نہیں ہوتی، لغت ہوتی ہے، اس نے معنی بیان کرنے ہیں، آپ نے اس سے خود سلسلہ جو ہے وہ نکالنا ہے۔ کیا شاہ فرمایا کہ یہ 3 معنی ہیں، علم، پسند، صفت۔ اللہ کی صفت پر اللہ تعالیٰ نے بندے کو بنایا کہ بندہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں یہ، سمیع ہے، بصیر ہے، عالم ہے، علیم ہے، علی العظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صفتیں اپنی تھیں وہ بندے کو عطا کی، اس سے بندہ رب نہیں بن جاتا۔ یہ غلط عقیدے ہیں جو لوگ بغیر علم کے جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ تو کیا شاہ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب کوئی کسی کو قتل کرے تو چہرے پر مت مارے، کیوں کہ چہرہ اللہ تعالیٰ کی صفت پر بنایا گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ چہرے سے پاک ہے۔ پھر کیا شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کو عطا کر دی، وہ سب بندے میں ڈال دیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام بندوں سے زیادہ میں آدم علیہ السلام سے مشابہت رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، 60 ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اس قدر آپ یعنی کہ نوجوان تھے، اس قدر قد لمبا تھا کہ جب آپ چلتے تھے زمین پر تو ایک قدم اٹھاتے تھے 3 دن کا سفر طے ہو جاتا تھا۔ جو ان کے 2 قدموں کے درمیان جگہ خالی رہی وہ جگہ قیامت تک آباد نہیں ہوگی، اور جہاں آپ کا قدم مبارک آیا وہاں پر ملک بس گئے، وہاں پر بستیاں بس گئیں، وہاں پر رونقیں لگ گئیں۔ نبی کے قدموں کے اندر اتنی بہاریں ہیں، نبی کے قدموں کے اندر
وہ بھی پہلے نبی کے، آخری نبی کے نہیں۔ تو سوچئے نبی آخر الزماں کے جہاں جہاں قدم مبارک لگے وہ رستے نور کے مینارے بن گئے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی طیبہ میں خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کا بیان ہم انشاءاللہ آگے پھر کل کریں گے۔ اللہ کی رحمتیں و برکتیں ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اے میرے مالک، جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تمام انبیاء کرام، تمام پیغمبروں کی حیات طیبہ کا، اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما، اور میرے مالک میرے اللہ ہمارے ملک کو کرونا وائرس سے نجات عطا فرما، اور جو ہمارے بھائی دنیا سے چلے گئے ان کو اپنی خصوصی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اور مرتے ہوئے ہم سب کو کلمہ نصیب ہو برک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین۔